अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, आज हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी का जायज़ा लेना है। इन 3 सालों में तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर पर कितना अमल किया, कितने वादे वफा हुए और नया पाकिस्तान का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन उससे पहले कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने रखूँगी। 2018 और 2021 का जायज़ा। तरक्की की शरह 2018 में 5.5%, इस वक्त 3.94%। अफरात ज़र 4.68% 2018 में, और इस वक्त यानी 2021 में 8.4% इजाफा हुआ है, जो कि कमी होनी चाहिए थी। गर्दिशी कर्जे 2018 में 1148 अरब रुपए थे और इस वक्त 2370 अरब रुपए यानी 2 गुना से ज़्यादा गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ है। जीडीपी, ये अच्छी बात है कि 33 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है जीडीपी में, लेकिन अगर कर्ज़ों की बात की जाए तो कर्ज़ों में 52% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में पाकिस्तान की रैंकिंग में 7 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। 2018 में हमारा नंबर 117वां था और इस वक्त हम 124वें नंबर पर हैं। तो अवाम कितने मुतमईन हैं, हमारे पैनल की राय क्या है? अया साहब, आदाद शुमार में नहीं उलझते, आपकी नज़र में 3 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बेहतरीन इक़दाम और अवाम मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं? ये मेरे ख्याल सवाल जो है कोई इतना मुनासिब नहीं है। बहरहाल आपने ये पूछा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत कोई बड़ा समाजी इनकलाब नहीं ला सकी। अच्छा। कोई करप्शन में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी होती है पंजाब में ऊपर को, उसमें इतनी बड़ी कोई तब्दीली नहीं आई है। मईशत के जो आपने फिगर्स दिए हैं, कहीं अच्छा हुआ है, कहीं कमज़ोरी हुई है, लेकिन वो भी चल रहा है। थोड़ी ओवरऑल एक फ़िज़िकल स्टेबिलिटी आ गई है जो पहले नहीं थी। लेकिन एक चीज़ पीटीआई हुकूमत ने कर ली है और वो है कि वो मुस्तहकम नज़र आती है। अच्छा। जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें इस्तेहकाम आ गया है। वो शुरू के दिनों में, क्योंकि ये नई हुकूमत थी, इनका तजर्बा हुकूमत के साथ बिल्कुल नया था, तो लगता था ये बिल्कुल अनट्रेंड है, इन्हें कुछ पता नहीं है, फैसले नहीं हैं, फैसले अपॉइंटमेंट्स ठीक नहीं कर पा रहे। कई सूबों में, ख़ास तौर पे पंजाब में बड़ी तब्दीलियाँ, आईजी तब्दील हो रहे हैं, फ़लाने हो रहे हैं, और मीडिया फिर इन चीज़ों को लेके किसी हद तक हकीकत तक और कोई मुबालगे से लेके ये बिल्कुल कि जी बिल्कुल ये हुकूमत ऐसी है। 3 साल बाद ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है बिल्कुल डामाडोल है, फ्लक्स है। बिल्कुल ऐसा है कि इसमें ठहराव आ गया है, ये यहाँ पे बैठी हुई है। और इसके साथ ही जो मुखालिफ जमातें हैं उनमें एक किस्म की डिसएरे है। उनके पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। एक उनका बोलने का अंदाज और एक उनके पास मौजू था, इलेक्शन, जमहूरियत, वोट को इज्जत, फलाना फलाना, वो भी धीमा पड़ गया है, मध्यम पड़ गया है। एक चैलेंज जो अपोजिशन की जमातों ने, पीडीएम ने जो है एक वो चैलेंज का सामना हुकूमत को करना पड़ा, और उसमें कुछ मौलाना फजल रहमान, क्योंकि अल्फाज के बादशाह हैं, वो कोई तासुर दे बैठे और शायद हम जैसे लोग उसमें उस तासुर में बह गए कि पता नहीं कोई तब्दीली होने वाली है, पता नहीं इनके पीछे कौन है। पर वो ऐसे नहीं, वो यहाँ उन्होंने कोई धरने शरने दिए, वो बिल्कुल फिजल आउट हो गए। और जो उनका रैलीज़ का प्रोग्राम था वो तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि बग़ैर सोचे हुए कहीं से वो जज्बात में आके उन्होंने ये चीज़ें सारी कर ली हैं। फिर जो है अपोजिशन के जो बड़े लीडर थे, सबसे बड़ी जमात पीटीआई के बाद जो है वो नून लीग है। उनके लीडर्स केसेस का प्रेशर ना सह सके, जो उनके खिलाफ एहतसाब का एक अमल था उसका शायद वो भार ना उठा सके, तो लीडर साहब जो हैं वहाँ के चले गए लंदन। अब लंदन, और वो आप लंदन की सबसे कीमती जो इलाका है वहाँ पे आपने अपना वो पड़ाव किया हो, तो उसका तासुर कोई पीछे मुल्क में कोई अच्छा नहीं पड़ता। तो ये दोनों बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, राज कर रही है सिंध का,
نون لیگ جو ہے وہ ابھی تک یہاں سے جلا وطن ہو کے لیڈرشپ اور کچھ یہاں کی جو پارٹی ہے وہ اپنا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی زیادہ رہا نہیں، اور یہ حکومت جیسے میں نے کہا وہ مستحکم لگ رہی ہے۔ ٹھیک، اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے، بالکل میرے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، 2 سال میں الیکشن ہوں گے، پتہ نہیں اس میں کیا ہو جائے، کہ یہ جو ہے یہ کوئی عارضی استحکام نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہوتا تھا پیپلز پارٹی تاثر دیتی تھی کہ بس کرپشن نے اسے فنا کر دیا اور پیسے وہ اتنے لوٹ رہے ہیں۔ نون لیگ یہ تاثر دیتی 2 چیزوں کا، ایک یہ کہ پیسہ سمیٹا جا رہا ہے، اس کا ہر فرد، ان کے خاندان کا ہر فرد کسی نہ کسی کاروبار میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا تاثر نون لیگ کا یہ تھا کہ انہوں نے اداروں کے ساتھ ضرور اپنے معاملات خراب کرنے ہیں۔ یہ ان کا ایک بالکل کنسسٹنٹ چیز تھی، ہر دور حکمرانی میں نون لیگ نے اور خاص کر کے ان کے سربراہ نے اداروں کے ساتھ بگاڑ کے ہی رکھا۔ وہ بگاڑ اور وہ جو ہے اس قسم کا نفاق آپ کو حکومتی سٹرکچر میں اس وقت نظر نہیں آئے گا۔ میرے خیال سب سے بڑی کامیابی جو 3 سال میں حاصل کی ہے پی ٹی آئی حکومت اور پرائم منسٹر نے، وہ یہ ہے، یعنی ایک پیج کا تاثر قائم رکھا ہے۔ اور ایاز صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیاسی چیلنج سے احسن انداز میں نمٹی ہے تحریک انصاف کی حکومت۔ اپوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ایک سائٹ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن سلمان صاحب آپ کی نظر میں کیا بہترین کارکردگی ہے 3 سالوں میں؟ خارجہ محاذ پر آپ تعریف کر چکے ہیں اس سے پہلے اس حکومت کی، اسپیشلی افغانستان پر جس طرح سے اس حکومت نے سٹانس لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے کہ کون سے احسن اقدامات ہیں جو 3 سالوں میں اس حکومت نے کیے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ جو خارجہ محاذ کی بات ہے یا کشمیر اور افغانستان کی صورتحال کی بات ہے، وہ صرف اس حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے۔ جو کریڈٹ تھا میں ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کو دیتا رہا ہوں، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار تھا اور ہے، اور جو کسی کا کردار ہوتا ہے وہ کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ حکومت جس بنیاد پر وجود میں آئی تھی، اس نے پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی، اس نے پاکستان کے عوام کی حالت زار میں بہتری کا خواب وہ دکھایا تھا۔ اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام ان کا ایک عزم تھا۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خاتمے کی بات کی تھی۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس تناظر میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس سے جتنی زیادہ توقعات ہوتی ہیں نا، اس سے مایوسی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے 95% لوگ وہ ہیں جو خود روزمرہ بنیادوں پر کما کے کھاتے ہیں یا وہ سیلریز لیتے ہیں۔ میرا خیال یہ تو پاکستان میں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا لوگوں کی حالت زار میں بہتری آئی ہے، کیا ان کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے، کیا پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر بے روزگاری کا ایک طوفان ہے۔ اور جو اس حکومت نے دعوے کیے تھے، خود پرائم منسٹر صاحب کے 6-7 بیانات ہیں، میں یہاں پر وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہو تو پھر کیا حکومتیں کیا ہوتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن بات یہ کہ جس طرح کی ابھی بات کی گئی ہے، میرا خیال ہر آدمی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ عوام کی حالت زار میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر 20 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ پاکستان کی نئی نسل کو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت سے بہت ساری توقعات تھیں، وہ توقعات مایوسیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ ہر آنے والے سال میں حکومتی ذمہ داران اور کچھ تجزیہ کار کہتے رہے یہ نیا سال جو ہے یہ خوشخبریوں کا سال ہے۔ اس میں کرونا بھی تو آ گیا، اس نے بھی تو بہت ڈسٹرب کیا۔ جی، کرونا آ گیا، کرونا 2 سال کے بعد آیا ہے، کرونا آیا ہے تو وہ 2 سال اس سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ پہلی میں کارکردگی کی بات۔ اور اب جو صورتحال ہے، دیکھیں ہمیں وہ جو آپ ایک زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں، زمینی حقائق یہی ہیں کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی آگ ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ اور میں یہ بات پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے کوئی بندہ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا میں معذرت کر لوں گا، کسی ایک دکان پہ چلے جائیں، ایک ہفتے میں آپ ایک چیز خریدیں اور اگر دوسرے ہفتے میں جا کے اس چیز کی قیمت میں اضافہ نہ ہو، اس میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ اور پروفیسر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ معاشی حوالے سے میں نہیں کہتا، یہ پاکستان کے آج کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہتے تھے کہ ان کی معیشت کا بھٹا کیوں بیٹھا،
کہ انہوں نے آتے ہی شرح سود میں اضافہ کیا اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کی برآمدات پڑ گئی. اس اعداد و شمار کو چھوڑ دیں. دیکھیں بات یہ کہ عام آدمی کے لیے میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں. وہ جو پاکستان کے اندر تعلیم کی سہولتیں تھیں, یونیورسٹیز کے بجٹس پہ کٹ لگے ہیں. اور جو خان صاحب کہتے رہے, میں صرف یہ کہتا ہوں بعض اوقات اگر مجھے ترس آتا ہے تو ان کی اس بات پہ آتا ہے کہ جو وہ دعویٰ کرتے رہے پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے حوالے سے, کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے, اقتصادی بحالی کے حوالے سے اور عام آدمی کی حالت زار میں بہتری کے حوالے سے, وہ سارے دعوے ان کے سامنے سوالیہ نشان پہ کھڑے ہیں. اور ایک اچھی حکومت جو ہم یہاں پر کہتے تھے کہ ماضی کی حکومت وہ چوروں کی ہے, وہ ڈاکوں کی ہے, یہ فرشتوں کی حکومت کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہی ہے کہ یہ 124ویں نمبر پہ ہیں جس پہ آصف زرداری صاحب تھے. اور وہ جو ماضی کی نون لیگ کی حکومت چوروں ڈاکوؤں کی حکومت جو کہا جاتا ہے ان کے دور میں وہ نیچے لے کے آئے تھے 117 پہ, اور عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ دوبارہ 124 پہ آ گئے کہ یہ آصف زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکومتیں ہمیشہ جواب دہ ہوتی ہیں اور وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں. وہ اس جمہوریت کے ثمرات تک پہنچنے ہوتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے انہوں نے تو کیبنٹ کا کہا تھا کہ میں پاکستان کے اندر سب سے چھوٹی کیبنٹ رکھوں گا. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ان کی ہے. اور جن لوگوں کو ماضی کے اندر وہ چور ڈاکو اور جن کو کہتے رہے کہ جی میں ان کو خدا نہ کرے کہ مجھے ان جیسی سیاست کرنی پڑے, وہ ساری جنرل مشرف کی کابینہ ان کا حصہ ہے. اور پھر آ جائیں قرضوں کی بات. دیکھیں اگر میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ ان کی حکومت ان نتائج اس صورتحال سے کیوں دوچار ہوئی, تو عمران خان صاحب نے بڑی سیاسی حقیقت کا مظاہرہ کیا تھا یہ کہہ کے کہ IMF کے پاس جانے سے میں خودکشی کر لینا بہتر ہوگی. آج جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ اعداد و شمار دے رہی ہیں, صرف 3 چیزوں کے اعداد و شمار آپ بتا دیں کہ پچھلے 1.5 ماہ کے اندر پیٹرول, بجلی اور آج کے اخبار آپ کے پاس پڑا ہے, آج کے اخبار میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور IMF ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے عام آدمی کو نچوڑ کے رکھ دیں. پاکستان کی اشرافیہ پہ ہاتھ پڑا ہے. جن کو کہتے تھے چور اور ڈاکو, پاکستان کے سارے بڑے مافیاز آج اس حکومت کے اندر موجود ہیں. کتنے لوگوں کو انہوں نے باہر نکالا. اور ایک اور بات, چونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ادویات کی قیمتیں 350 سے 400% اضافہ ہوا ہے, اور آج لوگ دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں, کوئی جواب دہ نہیں ہے. تو اس طرح کی حکومت نام کی جمہوری ہو سکتی ہے, وہ کام کی جمہوری نہیں ہے. اور خان صاحب سب سے زیادہ مورد الزام اس لیے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا تھا اور وہ خواب جھوٹا ثابت ہوا. لیکن یہ حکومت اس بات کا اعتراف کریے کہ مہنگائی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پر قابو پائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں 3 سالوں میں حکومت مضبوط ہوئی, اپوزیشن کمزور ہوئی, نیا پاکستان کا سفر کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت ہمیں اس وقت زیادہ مضبوط نظر آتی ہے بنسبت پچھلے سال کے, یعنی ستمبر اکتوبر 2020 اور آج کا اگر پاکستان دیکھیں, حکومت ہمیں زیادہ بہتر حالت میں نظر آتی ہے. لیکن جو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے 3 سال کا, میں اسے مکس ٹریک ریکارڈ کہوں گا. کچھ ایریاز میں کچھ باتیں اچھی ہوئی ہیں اور کچھ ان کی پرابلمز ہیں جن کو میں بڑے کوئکلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. دیکھیے سب سے بڑی جو کارکردگی میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی ہے وہ کرونا کو ڈیل کرنا ہے. کرونا بہت بڑا چیلنج تھا اور اس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کیا ہے. خاص کر جو یہ کانسیپٹ تھا نا کہ لمیٹڈ جو ہے لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ جو تصور تھا یہ بہتر طریقہ کار تھا اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی کرم ہوا کہ بچت ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کرونا انہوں نے اچھا جو ہے وہ مینیج کیا ہے. اس کے علاوہ 2 اور سیکٹر ہیں جن میں ہمیں پرفارمنس کچھ نظر آتی ہے. ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے, اس میں کچھ پرفارمنس کی بہتری نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن بزنس ہے ان کو کافی رعایات دی گئی, جس کی وجہ سے تعمیراتی سیکٹر جو ہے انہوں نے کچھ پرفارم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ بھی کافی جو ہے ہمیں جاتی ہوئی نظر آئی ہے. اور پھر جو پازیٹیو سائیڈ میں جو ہمیں لانگ ٹرم چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں 24 بلین سے تھوڑے سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے اس میں قرضے بھی ہوتے ہیں شامل, 24 بلین ہیں. اور اس اماؤنٹ پہ پاکستان کے فورن ریزرو
میرا خیال ہے پچھلے 12-14 سال میں نہیں پہنچے. جنرلی ہمارے ریزرو جو تھے نا وہ 16 اور 17 بلین کے درمیان رہا کرتے تھے. اب 24 ہے, ابھی کچھ عرصے میں یہ تھوڑے سے اور اوپر جائیں گے کیونکہ کچھ پیسے مل رہے ہیں پاکستان کو اسی مہینے کے اینڈ پہ. ایک یہ ہے. اس کے علاوہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ شارٹ ٹرم ریلیف میجرز ہیں, یعنی لانگ ٹرم نہیں ہیں, وہ شارٹ ٹرم ریلیف میجرز دیے ہیں. مثلا ہیلتھ کارڈ ہے, ریلیف میجرز ہے. احساس پروگرام نے خاص کر کرونا کے دنوں میں بہت اچھا لوگوں کو ریلیف دیا ہے. احساس پروگرام ایک اچھا ہے, لیکن یہ ٹیمپریری ریلیف ہے. یہ پناہ گاہوں کا جو ہے یہ بھی ایک ٹیمپریری ریلیف ہے. جو کمیاں ہیں ہمیں جو اس میں نظر آتی ہیں وہ جو ابھی بات کر رہا ہوں اس سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہم پہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے. دیکھیے ہیلتھ کارڈ دینا بڑی اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے, لیکن ہیلتھ کارڈ تو کل حکومت بدل گئی, ہیلتھ کارڈ زیرو ہو جائے گا. پھر سب گورننس کے معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 3 سال میں؟ ابھی آتا ہوں گورننس پہ. اب آپ آ جائیے. ایک تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم سوشل اکنامک پالیسیز میں بہت کمزوریاں ہیں, جو ٹائم نہیں ہے جس سے بات کی جائے. اب آئیے گورننس کے ایشو. گورننس کے ایشو کی جو پرابلم ہے وہ ہے لیڈرشپ کرائسس. دیکھیں لیڈرشپ کرائسس یہ ہے کہ ڈیپینڈنس عمران خان پہ اتنی ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا پارٹی کے اندر. دیکھیں اصل گورننس کو اگر آپ نے انشور کرنا ہے تو وہ جو پروونسز آپ کے پاس ہیں, مثلا پنجاب پی ٹی آئی کے پاس ہے, خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے پاس ہے, اور وہاں بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے. تو ہمیں یہاں 2 صوبوں میں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں ہمیں پارٹی کے لیول پہ بھی اور حکومت کے لیول پہ بھی ہمیں کرائسس آف لیڈرشپ نظر آتا ہے. اس لیے گورننس پور ہے, کیونکہ گورننس ٹھیک ہے بیوروکریٹک سٹرکچر کرتا ہے کام یہ, لیکن اس کو سینس آف ڈائریکشن دینا, اس کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنا وہ بڑی اہم ہے, اور لیڈرشپ کا ہمیں فقدان ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. دوسرا فیلئر جو اس گورنمنٹ کے, یا جو چیزیں گورنمنٹ کو اب توجہ دینی چاہیے وہ ہے پرائس مینجمنٹ. دیکھیے پرائس مینجمنٹ میں بار بار میں نے اس پروگرام میں کہا ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز کو آپ منوپلی بڑی آسانی سے کریٹ کر لیں. آپ کے کوئی چیز بیچتے ہیں, آپ 4-5 ساہوکار, 4-5 جو مڈل مین ہیں اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیں گے کل ہم نے 15% پرائز بڑھانی ہے, بڑھ جائے گی, اس لیے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی. تو اس لیے میرے نزدیک حکومت کا کام ہے کہ وہ مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کرے. اچھا, اور آخری فیکٹر جو ہمیں اس میں کرائسس نظر آتا ہے, یہ گورنمنٹ ناکام رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو علیحدہ علیحدہ کرنے میں. یہ اکاؤنٹیبلٹی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہمیں بڑا واضح اوور لیپ نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کا وہی حال ہوا ہے جو اس سے پہلے ہم ایوب کے دور میں دیکھتے رہے, ضیاء الحق کے دور میں دیکھا, اور ایوب سے پہلے کے دور میں. بالکل احتساب کا عمل نتیجہ خیز کیوں نہ ہوا, زمینی حقائق خاور سے پہنچ رہے. خاور, اس حکومت کے منشور میں ادارہ جاتی اصلاحات اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور طاقتور بلدیاتی نظام کا قیام, یہ منشور کا حصہ تھا تحریک انصاف کا. 3 سال میں فنگر ٹپ سے ہمیں بتا دیجئے کہ کس کس ادارے میں اصلاحات ہوئی ہیں, اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے کوئی خبریں آ رہی؟ جب آپ نے یہ سوال رکھا اس پروگرام کے لیے تو میں نے ان کی جو 3 کامیابیاں اور 3 ناکامیاں جو میری سمجھ میں مجھے آئیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, میرے نزدیک جو 3 سال کے دوران جو سب سے بڑی ناکامی موجودہ حکومت کی ہے وہ ہے آپ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو آپ نے مفلوج کیا ہے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک کلیئر کٹ ایجنڈا تھا عمران خان صاحب کا کہ آپ نے جو اختیارات کی منتقلی آپ نے ضلعی سطح کے اوپر, تحصیل سطح کے اوپر, نچلی سطح کے اوپر لے کے آنا تھا. خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو دوسری دفعہ جو ہے تاریخی طور پر وہاں پہ 2/3 میجورٹی ملی, وہاں پہ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو دوسری دفعہ اقتدار نہیں ملا. اس کی بنیادی وجہ جب وہاں پہ لوگوں سے بات کریں وہ یہی تھی کہ وہاں پہ بلدیاتی نظام کافی ایک مناسب ریزنیبل انداز سے آگے بڑھا تھا. وہ آپ نہیں کر پائے. پنجاب میں میرے خیال میں ساری چیزیں سامنے ہے, جو تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا, نیا آپ کر نہیں پائے. اس کے پیچھے کرونا تھی وجہ تھی, اس کے پیچھے آپ کے جو پارٹی کے اندر معاملات تھے وہ وجہ تھی. لیکن یہ سب سے بڑی کمزوری جو 3 سال کے دوران جو بڑا فیلور ہے وہ موجودہ حکومت کا یہ ہے. دوسرا فیلور اس کی ذمہ داری آپ حکومت کے سر ڈالیں, نیب کے سر ڈالیں, ہمارے جو عدالتوں کے پروسیسز ہیں جس طرح کے ایک بڑے ہی سلو پروسیس چلتے ہیں اس کے اوپر ڈالیں.
وہ ہے احتساب کا عمل. ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا نام لے کے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پارٹی شروع کی تھی, 23 سال کے بعد اقتدار ملا, یہی تھا کہ بڑے بڑوں کو آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے. اب 3 سال کے دوران اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بڑی بڑی انکوائری کروائیں, انکوائری کی جو رپورٹس ہیں ان کو بھی آپ نے پبلک کیا. آپ نے ہمیں بتایا کہ جی جو چینی مافیا کون ہے, اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں. آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح جو پیٹرول ہے یا انرجی سیکٹر کے اندر کون کب کیسے مال بناتا ہے. آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو مختلف پاکستان کے ادارے ہیں, خاص طور PIA کے اندر کیا ہوتا رہا, اسٹیل مل کے اندر کیا ہوتا رہا. لیکن فی الوقت 3 سال کے دوران اگر آپ پاکستان کے کسی بھی بندے سے پوچھیں کہ احتساب کے جو ہے آن دا اسکیل آف 10 نمبر موجودہ حکومت کو دیں, تو میرے خیال میں کوئی پاسنگ مارکس نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان جو موجودہ حکومت کے اوپر ہے. تیسری بڑی ناکامی میری نظر میں حکومت نے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر ریفارمز کرنی تھی, کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو سستا اور فوری انصاف جو فراہم کرنا تھا, وہ جو ہے ڈرافٹس بنے پڑے ہیں. اس کا ایک حکومت کے پاس ایک جو بہانہ یہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو ہے ہاؤس کے اندر, خاص طور پر سینٹ کے اندر میجورٹی نہیں رہی, آپ کے جو بھی بل لاتے تھے وہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے. ابھی بھی ظاہر بات ہے وہاں پہ جو اپوزیشن کی اکثریت ہے, لیکن اس کو آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے کرنا تھا, جو کہ آپ نہیں کر پائے, اور یہ بھی میرے خیال میں ایک بڑی ناکامی ہے آپ کی. کامیابیوں میں سے ظاہر ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا, سلمان غنی صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس کی جو حکومت کی ریپوٹیشن ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, خارجہ محاذ کے اوپر, میرے خیال میں وہ کافی جو قابل تعریف رہی ہے. آپ نے افغانستان کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے ایک سٹینس لیا, اس کے اوپر آپ کھڑے رہے. مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی کسی سائیڈ کا آپ حصہ نہیں بنے. وہاں پہ ظاہر بات ہے سعودیز ورسز ایران معاملات چلتے رہے, آپ کو کہا گیا لیکن آپ کھڑے رہے اپنے پاؤں کے اوپر. باقی جو امریکنز کی طرف سے پریشر مختلف جو ہے ادوار کے اندر آتا رہا, اس کے اوپر آپ کھڑے رہے. انڈیا کے ساتھ میرے خیال میں یہ ایک کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ انڈیا کے ساتھ آپ کی ایک پریکٹیکل جنگ آپ کو لڑنا پڑی. آپ نے ان کے 2 طیارے مار گرائے اور ساری دنیا کے سامنے پھر بتایا آپ نے کہ اگر آپ ہمارے اوپر آئیں گے تو ہم آپ کے پیچھے جائیں گے. وہ آپ پیچھے گئے, اور یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. کرونا کا ظاہر ہے ساری دنیا میں آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان ٹاپ 3 کنٹریز کے اندر آتا ہے. میں آپ یا سلمان غنی صاحب بے شک نہ مانیں, ہم اعداد و شمار ڈفرینٹ کرتے رہیں, آپ کے ہمسائے کے اندر انڈیا کی اکانومی +8% سے اس ریجن کی سب سے بڑی, کیا دنیا کی ایمرجنگ اکانومیز میں اس کا شمار ہوتا تھا کرونا سے پہلے, وہ آج کی تاریخ میں -6-7% پہ جا چکے ہوئے ہیں. اور یہی حال ساری دنیا کی اکانومیز کا ہے. پاکستان جیسا ملک جس کی ایک انفارمل سی اکانومی ہے, مشکل سے حالات و واقعات چلتے ہیں, ہمارا چھوٹا سا ایک $300 ارب کا ہماری ٹوٹل GDP ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو چیزیں جو مینج کی, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ادب کے ساتھ, اختلاف کے ساتھ, جو سوشل پروٹیکشن سسٹم میرے خیال میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو سینیٹر ہیں انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے, یہ کوئی ٹیمپریری نہیں ہے. آپ کے پاس جو صحت کارڈ ہے, آپ کا بھی جو کسان کارڈ ہے, خاص طور پر دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آگے چلا, اس کو ریفارم کر کے نام اس کا احساس پروگرام آپ نے رکھا, تو پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو یہ پیسے دیے گئے. کرونا کے دنوں میں لوگوں کو یہ پیسے دیے گئے. یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ایک موجودہ حکومت کی کامیابی ہے, اور ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. آئندہ اگر ان کو آئندہ انتخابات کرونا کے معاملے پر تو دنیا تعریف کر رہی ہے ہماری, لیکن ہم نے یہ سوال بھی اپنے پینل کے سامنے رکھنا ہے کہ اس حکومت کے 3 سالہ دور اقتدار میں ادارے کتنے خود مختار رہے, ادارہ جاتی اصلاحات جو کہ تحریک انصاف کے منشور کا حصہ تھا اس میں رکاوٹیں کیا ہیں, اور آئندہ 2 سالوں میں اب اس حکومت کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تحریک انصاف کی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں ہم. ایاز صاحب, ادارہ جاتی اصلاحات کی بات کی تھی, اسپیشلی تھانہ کلچر تبدیل کرنے کی بات کی تھی وزیر اعظم عمران خان نے, لیکن یہاں پولیس سسٹم میں تبدیلی کے بجائے اعلیٰ عہدوں پر تعینات پولیس افسران کی تبدیلی ہم نے دیکھی جو کہ معمول بن گئی تھی. اس میں کیا رکاوٹ رہی, کیوں نہیں اصلاحات لا سکے؟ دیکھیں, اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. جہاں پہ جب جمہوریت آتی ہے اور جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو صوبوں میں سیاسی تھانے داری بہت بڑھ جاتی ہے, اور سیاسی تھانے داری کی وجہ سے وہ پورے ایڈمنسٹریشن کا جو ایک مزاج اور کلچر ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں, بہت بھاری ہوتے ہیں. PTI کی حکومت میں وہ جو سیاسی تھانے داری
जो पार्लियामेंटेरियंस MPAs और MNAs करते हैं उसमें नुमाया कमी आई है। अच्छा। वो जो इनका वो दंदनाना फिरना जो नून लीग में था या जैसे सिंध में अब भी है वहाँ के पॉलिटिशियन का, वो आज पंजाब और फ्रंटियर में नहीं है। उनके हैं, सब कुछ हैं, उनके काम होते हैं, चीफ मिनिस्टर उन्हें बुलाता है, जो नौकरियां क्लास 4 की होती हैं वो MNAs और MPAs में तकसीम हो जाती हैं, जैसे कि पहला वो एक सिस्टम था। लेकिन वो जो है कि हर चीज़ में इंटरफेयर करना, मेरे मर्जी का SHO में, वो उसमें नहीं है। एक जो हुकूमती स्टाइल में एक तब्दीली आई है और मेरे ख्याल हमें नोट करना चाहिए। अच्छा। बहुत सारे एरियाज़ में कमज़ोरियाँ होंगी, नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे दुरुस्त कहा गया, मईशत में, अफरात ज़र में फलाना फलाना। पर प्राइम मिनिस्टर का एक जो स्टाइल है मुल्क में रहना, ये जब से 3 साल में है, कितने दौरे इन्होंने बाहर के किए हैं। वो पहले तो आदमी वो जो काउंट नहीं कर सकता था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या, वो सदर जरदारी साहब थे, वो हर पता नहीं कितने हफ्ते बाद वो चीन पहुंचे होते थे, क्या डिस्कस करने जाते थे किसी को नहीं पता। शहबाज शरीफ का यही हाल था। ये जो है नवाज शरीफ साहब का तो वो मतलब वो पूरे दुनिया का दौरा करना है, लेकिन बरास्ता लंदन था होता उनको, वो तो मुज़ायका खेज हद तक वो है। कैबिनेट मीटिंग्स का रेगुलर करना, चाहे वो कोई तीर वहाँ पे चलता है या नहीं चलता, लेकिन एक वो स्टाइल जो है उसका है। और एक सबसे बड़ी चीज़ पीपल्स पार्टी दौर में और नून लीग में ये जो नज़र आता था कि आप हुकूमत में भी हैं और आप कारोबार में भी हैं। अच्छा। और कारोबार जो है उसमें पता नहीं लंबे हाथ आप कर रहे हैं, और सिर्फ आप नहीं कर रहे, आपका पूरा खानदान, आपका पूरा टब्बर, वो हस्बे वो जो है इस्तात वो कर रहे हैं। कम से कम वो यहाँ पे नहीं है। आपको करप्शन की दास्तानें अब भी मिलेंगी, फलाने ने ये किया, चीनी में ये हो गया, शुगर में ये हो, वो आप मिसालें दे सकते हैं। पर ये कि हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर प्रोजेक्ट में कोई मंसूबा बन रहा है और उसमें ये तासर उभर रहा है कि जी आप अपना कमीशन ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ये आपको PTI पे ये इल्ज़ाम, या इमरान खान को आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा। सोशल मीडिया पे कहानियां होंगी, ओ जी देखें उनकी बहन ने या बाजी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी कहानियां वो हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जो एक इम्प्रेशन था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में और ख़ास तौर पे नून लीग में, वो खुदारा करके वो इम्प्रेशन ज़ाहिल हुआ है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। ठीक है सलमान साहब, इदारे हमारे को कारोबारों में ज़्यादा लगे, गैर मुल्की दौरों में कमी और सियासी मुदाखलत ख़त्म हो गई है क्या इदारों में? देखिए, बात यह कि पुलिस की हद तक मैं एग्री करता हूँ कि अब इस वक्त पंजाब की आला सतही जो हैं पोस्टें, उन पे कुछ अच्छे लोग आए हैं और कुछ प्रेशर मौजूद है। लेकिन मैं खावर साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जिन 3 नुकात की बात की है, और अभी ब्रेक के दौरान मुझे पंजाब के वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा, और मेरे ज़ाती इल्म है कि उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि आपकी कमिटमेंट भी थी, हमारी भी थी, हमें बल्दियाती इंतखाबात करवाने चाहिए। और उन्होंने ये बात सुनने के बाद कि ये कहा कि हम ये बल्दियाती इंतखाबात इस साल में करवाएंगे। और मैंने फिर आपके सामने उन्हें कहा कि मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि आप नहीं करवाएंगे, इसलिए कि खावर साहब और मुझे पता है कि एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने इनकी मौजूदगी में कहा था कि मैं तो करवाना चाहता हूँ, मेरी पार्टी के लोग नहीं चाहते। देखिए, बात यह कि आज जितना क्राइसिस आपको नज़र आता है वो इसलिए है कि आप आखिर क्या वजह है कि 50-60 हज़ार लोग अगर आपके सिस्टम में इंडक्ट आप कर देंगे तो छोटे मोटे मसाइल हल होंगे। अब जहाँ तक ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, सबसे बड़ी बात तो इनकी रिट की है। ये जो आज पंजाब में फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है कि जी जो सूरत हाल ये जो मीनार पाकिस्तान के वाक़े के बाद बनी है कि हमारे मुआशरे में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों आई है, और फिर एक वाक़े की वजह से आपकी सारी रेट जो है हवा में उड़ती नज़र आ रही है। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल बनी हुई है, आपकी जो इंतज़ामी मशीनरी है वो क्यों डरी हुई है, आज वो फाइल को हाथ लगाते हुए क्यों डरते हैं। आपने इतना खौफ और हरास पैदा कर दिया कि कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई सेक्रेटरी, उसे ये पता ही नहीं होता कि उसने सुबह बैठना है या नहीं बैठना। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल ये हो तो वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं रहती। देखिए, माजी की हुकूमतों की आप लाख कहें कि जी वहाँ पर वो दौरों पे जाते थे, नहीं जाते थे, क्या करते थे,
ان کے ڈیولپمنٹ کے عمل کو آج بھی پنجاب کے عوام سراہتے نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف کو لاکھ آپ برا کہیں, لوگ شہباز شریف کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. آپ جن ہاسپٹلز کی بات کرتے ہیں وہ خود وہاں پر پہنچتا تھا. آج اس کا اگر آپ کمپیریزن عثمان بزدار کے ساتھ کریں گے تو اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے. اور ایاز صاحب تو خود ان کے ایڈوائزر رہے ہیں, انہیں زیادہ بہتر پتا ہے کہ اس کی ورکنگ کس طرح کی تھی, اور وہ خود کو جواب دہ سمجھتا تھا. جب تک حکمران خود کو جواب دہ نہیں سمجھیں گے اور اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے سرخرو نہیں ہوں گے, وہ نہ لوگوں کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں, نہ خدا کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اور پناہ گاہ کی بات میں یہ ضرور کہوں گا, آپ پناہ گاہیں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اپنی اقدامات اور پالیسی سے ملک کو پناہ گاہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, مزید بہترین کارکردگی کے لیے آئندہ 2 سالوں میں کیا کرنا ہوگا یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گی, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال مکمل ہو گئے, اب چوتھے سال کا آغاز ہو گیا ہے. یہی سال ہے جس پہ اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد تو عام انتخابات کی تیاری کرنی ہے. تو کن امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اب کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے تحریک انصاف حکومت کا؟ دیکھیے, حکومت کا ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے جو کہ نگلیکٹ ہوا ہے ماضی میں بھی اور آج بھی. یعنی ماضی کی جو ہماری 2 پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں انہوں نے بھی نگلیکٹ کیا ہے اور موجودہ حکومت نے بھی کیا ہے. وہ ہے انسانی فلاح کے پروگرام. یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروگرام, انسانی فلاح کے پروگرام, ہیلتھ, ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف توجہ دینا, لوگوں کو بنیادی سہولتیں مہیا کرنا, پرائز کو اتنا مینیج کرنا کہ وہ قابل قبول ہو لوگوں کے لیے. یہ وہ ایریاز ہیں جس میں ہماری حکومتیں نگلیکٹ کرتی رہی ہیں, اور یہی چیلنج اس حکومت کے لیے ہے کہ کس طریقے سے وہ عوام کے فلاح کے پروگرام ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دے سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک ہے, ہر حکومت نے کچھ نہ کچھ عوام کی فلاح کے پروگرام, یہ کارڈ, ہیلتھ کارڈ پی ایم ایل این نے بھی شروع کیا تھا. پی ایم ایل این گئی, ان کا ہیلتھ کارڈ فارغ ہو گیا, جس دن پی ٹی آئی جائے گی پی ٹی آئی کا ہیلتھ کارڈ فارغ ہو جائے گا, کیونکہ یہ انشورنس ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کہا یہ شارٹ ٹرم منصوبہ بندی ہے. خاور, آپ کی نظر میں حکومت کے بڑے منصوبے جس کو لے کر وہ 2023 کے عام انتخابات میں جائیں گے؟ ایک تو میں وہ اپنے پروڈیوسر عدنان ہندل صاحب کو میرے خیال میں ضرور مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سلمان غنی صاحب کی کرسی کافی مضبوط بنا دی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں جب یہ زیادہ جوش میں گئے تھے تو کرسی ٹوٹ گئی. تو آج کل آپ جب جوش میں جاتے تو کرسی مضبوط رہتی ہے. اچھا, دوسری بات ہے, حکومت کسی بھی دیکھیں کسی بھی حکومت کا جو احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے ووٹرز نے کرنا ہوتا ہے. اور 2 سال ہیں, 2 سال کے دوران بالکل صحیح کہا گیا, کافی حد تک جو ہے استحکام آ گیا, آپ کو ایک سٹیبلٹی نظر آتی ہے. اور میرے خیال میں جو عثمان بزدار فیکٹر ہے وہ ایک کی رول ہوگا, کیونکہ پچھلے 3 سال کے دوران مختلف اطراف سے کوششیں ہوئیں کہ عثمان بزدار کو چینج کر دیا جائے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہیں, بالکل مضبوطی سے کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عثمان بزدار صاحب جو ہیں پنجاب کے اندر وہ خان صاحب کی جو ہے خواہشوں امیدوں کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ پارٹی پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر تقسیم ہیں, ان کے اندر کافی تقسیم ہے. ان کے خیال میں کہ کچھ کا خیال ہے کہ اچھے جا رہے ہیں, کچھ کا خیال ہے اچھے نہیں جا رہے, کیونکہ لاہور میں آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ کے نزدیک تو وہ اچھے نہیں جا رہے. اب گاؤں کے اندر جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے, وہاں پہ حالات بہتر ہیں. اب اسی سے پتہ چلے گا کھاد کی قیمتوں کا بھی خیال کریں, کھاد کی قیمتوں کا بھی خیال کریں کچھ. نہیں, وہ بالکل اچھا کہ آپ نے یاد کروا دیا. بالکل اس کے اوپر بھی جو ہے ہم جو ہے آپ کے توسط سے بات پہنچی جائے گی. لہٰذا عام لوگوں کی فلاح و بہبود ہے, اس کے اوپر لوگوں نے تو اسی کے اوپر ووٹنگ کرنا ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو. تو خان صاحب کے ساتھ جب پچھلے دنوں ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی تو وہ تو بڑے پر یقین ہیں کہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں جس انداز سے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں, خاص طور پر جو غربت کے خاتمے کے پروجیکٹس ڈاکٹر ثانیہ کی جس طرح میں بات کی کہ وہ آئندہ الیکشن کے اندر تمام پارٹیوں کو ایک بار پھر جو ہے الیکشن ہرا کے گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. 2 سال کافی ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. لیکن جو سب سے اصل جو بات جو ایاز صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات کی کہ وہ ہماری جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بالکل ڈس ایرے میں وہ تتر بتر ہوئی ہیں, وہاں سے کسی بھی طرح کا کوئی چیلنج سامنے نظر آ رہا. نون لیگ کے اپنے مسائل ہیں, پیپلز پارٹی والے سندھ کے اندر اپنی حکومت لے کے وہیں پہ خوش بیٹھے ہوئے. لہٰذا سیاسی سطح کے اوپر تو بہت بڑا چیلنج نہیں ہے, گورننس کا چیلنج ہے. 2 سال کافی ہیں اور
امید ہمیں کرنی چاہیے، اور سلمان غنی صاحب تو امید اتار بیٹھے، لیکن ہمیں ٹھیک ہے، کچھ وعدے تکمیل کی جانب بڑھ رہے ہیں، جبکہ بہت سے وعدے ابھی ایسے ہیں جن کو مکمل کرنا باقی ہے۔ سیاسی چیلنجز سے بخوبی نمٹی ہے یہ حکومت، لیکن سوئی ہوئی اپوزیشن کسی بھی وقت جاگ سکتی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے جلسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو صرف وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اس کے بعد عام انتخابات کی تیاری ہے، تو اپنے منشور پر عمل کرنا ہوگا، تبھی 2023 میں عوام آپ کو ووٹ دیں گے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔